बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, रमज़ान एक ऐसा मुक़द्दस महीना है जिसमें कुरान नाज़िल हुआ, जिसमें लोगों के लिए सीधा और सही रास्ता बयान किया गया है। इस महीने में हर मोमिन की दुआ कबूल होती है और अल्लाह पाक ने हर मुसलमान पर रमज़ान के 30 रोज़े फ़र्ज़ किए हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि रमज़ान का महीना शुरू हो चुका है और दुनिया भर में मुसलमान इस महीने की बरकत से रोज़े रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रमज़ान के रोज़े मुसलमानों पर कब फ़र्ज़ किए गए? क्या रमज़ान के रोज़े सिर्फ़ इसी उम्मत के लिए हैं या पहली उम्मतों पर भी फ़र्ज़ थे? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम किस तरह रोज़े रखते थे? क्या आप जानते हैं कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का रोज़ा रखने का तरीका सबसे अलग था? आखिर वो कैसे रोज़ा रखते थे? हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ख़ास रोज़ा क्या था और ये आम रोज़ों से कैसे मुख्तलिफ था? क्या हर उम्मत के रोज़े रमज़ान की तरह 30 दिन के होते थे या उनमें कोई फ़र्क था? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कितने दिनों तक रोज़े रखने का हुक्म मिला था? क्या आप जानते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हर महीने कितने दिन रोज़े रखते थे? क्या रमज़ान के रोज़े सिर्फ़ भूखे प्यासे रहने का नाम है या इसका मकसद कुछ और भी है? क्या आप जानते हैं कि रमज़ान के महीने में सबसे पहली बार कुरान कब और कहाँ नाज़िल हुआ? रमज़ान के महीने में आसमान के दरवाज़े खुल जाते हैं, इसका क्या मतलब है? क्या आप जानते हैं कि यहूदी और ईसाई कौम भी रोज़ा रखती थी, लेकिन उनका तरीका क्या था? इन तमाम सवालों के जवाबात आप इस वीडियो में जानने वाले हैं, इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। मोहतरम नाजरीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद की सूरह बकरा की आयत नंबर 183 में अरशाद फरमाया है, ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम इस महीने का एहतराम करो और पाबंदी के साथ रोज़े रखो। दोस्तों, रमज़ान में जब रोज़ादार रोज़ा रखता है और अल्लाह ताला का हुक्म मानकर सब्र करता है, तो अल्लाह ताला इस रोज़ादार को सब्र का बदला अता करता है। इस महीने की फजीलत से अल्लाह पाक इंसानों के रिज़्क में बरकत अता फरमाता है और गरीब से गरीब इंसान को अल्लाह की नेमतें मिलती हैं। इसलिए इस महीने को माह वुसअत रिज़्क के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, हर मुसलमान इस महीने में ख़ास तौर पर हर गुनाह से परहेज़ करता है और जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं होता, तब तक कोई चीज़ खाता पीता नहीं है। अगर हम तारीख़ी और मज़हबी हवाला से देखें तो हमें पता चलता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़मीन पर आने के बाद से ही रोज़े रखने की शुरुआत हो चुकी थी। बताया गया है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हर महीने के 3 दिन रोज़ा रखा करते थे। साथ ही ये भी कहा जाता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इन रोज़ों को जन्नत से ज़मीन पर आने के बाद तौबा के लिए रखा करते थे। इस तरह पूरे साल में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 36 दिन रोज़ा रखते थे। मोहतरम नाजरीन, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में हर महीने की चाँद की 13वीं, 14वीं और 15वीं तारीख को रोज़ा रखे जाते थे। ये वो तारीख है जब चाँद पूरा मुकम्मल और रोशन होता था, जिसे आप और हम 14वीं का चाँद भी कहते हैं। इसके बाद जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ज़माना आया, तो उन्होंने भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने की तरह महीने में 3 दिन रोज़े रखे, वो भी उन्हीं 3 तारीख़ों पर। इन रोज़ों को तूफ़ान नूह से बचने पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने शुक्र के नाम दिया, लेकिन हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के रोज़े का तरीका हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से थोड़ा अलग था। वो एक दिन रोज़ा रखते थे और एक दिन अफ्तार करते थे, यानी पूरे साल में आधा साल रोज़ा रखते थे। और उसके अलावा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हर महीने में 9 दिन रोज़े रखते थे और ये रोज़े महीने के शुरू में 3 दिन, महीने के बीच में 3 दिन और महीने के आखिर में 3 दिन रखा करते थे। इसके अलावा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के तरीके के मुताबिक रोज़ा रखा करते थे, यानी हर महीने में 3 दिन रोज़े। लेकिन कई रवायात ये भी बताती हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पूरे महीने के रोज़े रखा करते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के रोज़ों का तरीका सबसे अलग था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लगातार 3 महीने रोज़े रखने का हुक्म दिया था और इन रोज़ों के फजल से वो अल्लाह से मुलाकात करेंगे
اور ہم کلامی کا شرف حاصل کریں گے۔ اور جب 3 مہینے روزے رکھنے کے بعد اللہ سے ہم کلامی کا دن آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات پسند آئی کہ اتنے دن روزہ رکھنے کی وجہ سے اپنے منہ کی بو کے ساتھ اللہ سے ملاقات کروں گا، اس لیے انہوں نے ایک درخت کی شاخ توڑی اور اس سے مسواک کر لی، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم میں دخل اندازی کرنے کی وجہ سے انہیں 10 دن کے روزے اور رکھنے کا حکم دیا گیا۔ محترم ناظرین، قرآن مجید میں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے روزوں کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا روزہ کسی کے ساتھ بات چیت نہ کرنے کا تھا، یعنی خاموشی اختیار کرنے کا۔ دوستو، قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء اور پھر امام الانبیاء حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام امتوں کو جوڑتی ہے۔ جیسے کہ ہر امت کے لیے نماز کا حکم دیا گیا تھا، اسی طرح ہر امت پر روزوں کو بھی فرض بتایا گیا۔ پچھلی امتوں کے روزے حالات کے مطابق آج کی امت سے الگ تھے۔ روزوں کی تعداد اور یہ کب اور کس وقت کس حالت میں رکھے جائیں گے، ان تمام چیزوں میں آج سے فرق تھا۔ رمضان المبارک کے روزے دوسری امتوں پر فرض نہیں تھے، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رمضان کے روزے ہجرت کے 1.5 سال بعد 10 شعبان المعظم سن 2 ہجری کو مدینہ منورہ میں فرض ہوئے۔ محترم ناظرین، اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کی ہدایت کرنے والا ہے۔ ساتھ ہی فرمایا گیا کہ تم میں سے جو کوئی بھی اس مہینے کو اپنی زندگی میں پائے اسے اس برکت والے مہینے میں روزے رکھنے چاہیے، اور اگر کوئی شخص بیماری کی حالت میں ہے یا سفر کی حالت میں ہے اور اس کے روزے چھوٹ جاتے ہیں تو وہ بعد میں ان روزوں کو پورا کر سکتا ہے۔ دوستو، اللہ پاک نے ہمیں ہر چیز میں آسانی دی ہے اور اس کا ارادہ ہمارے ساتھ آسانی برتنے کا ہے، سختی کا نہیں۔ ہمیں اس مہینے میں روزے رکھنے چاہیے اور اگر کبھی کوئی روزہ کسی وجہ سے چھوٹ جائے تو اسے بعد میں پورا کر لینا چاہیے۔ ہمیں اللہ کی اس ہدایت پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ محترم ناظرین، یہ بھی جان لیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے یہود اور نصارہ 10 محرم یعنی یوم عاشوراء کا روزہ بڑے احترام کے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح ہر مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں چاند کی تاریخ کو امت روزوں کو بہت احترام کے ساتھ رکھتی تھی۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اس دن ہمارے رب نے ہمیں فرعون سے نجات دلائی تھی، اور اسی دن سمندر کے راستے نکال کر ہمارے رب نے ہمیں دریائے نیل سے پار کرایا تھا۔ چنانچہ ہم اپنے رب کا شکر ادا کرنے کے لیے اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس بات کے تو ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں، لہٰذا تب مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ تم بھی محرم کے مہینے میں روزے رکھا کرو۔ یہودی 1 روزہ رکھتے ہیں تو تم 2 رکھا کرو، یعنی 9 تاریخ کو اور ایک 10 تاریخ کو۔ اس کے بعد جب کچھ وقت گزرا تو 3 روزے ہر مہینے رکھنے کے لیے کہا گیا، جو کہ چاند کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ تھی۔ مسلمان اس دن روزے رکھا کرتے تھے، لیکن جب رمضان المبارک کے روزوں کو فرض کیا گیا تو ان روزوں کو سنت روزوں کا درجہ دے دیا گیا۔ محترم ناظرین، رمضان کے مہینے کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب اس مہینے کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور پھر یہ دروازے پورے مہینے تک بند نہیں کیے جاتے، اور جب اس مہینے کی آخری رات آتی ہے تو اللہ پاک ہر روزہ دار کی مغفرت کر دیتا ہے۔ دوستو، اسلام میں اکثر اعمال کے پیچھے کسی نہ کسی نیک بندے کی یاد موجود ہوتی ہے، جیسے عرفات کے میدان میں حج کا فریضہ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کی یادگار ہے۔ قربانی کا نیک عمل حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہے۔ صفا مروہ کی سعی حضرت سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دونوں پہاڑوں کے درمیان دوڑنے کی یاد کو باقی رکھتی ہے۔ اسی طرح ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف کے مہینے میں کچھ دن کھانے پینے سے پرہیز کرتے تھے، یعنی ہمارے حضور سرور نور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان شریف میں بھوکے اور پیاسے رہنا پسند فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی روزے کے لیے ماہ رمضان کو پسند فرما لیا اور پورے رمضان شریف کے روزے ایمان والوں پر فرض کر دیے گئے تاکہ میرے حبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یادگار باقی رہے اور میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قائم رہے۔
حضرت آدم علیہ السلام ہر مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کو روزہ رکھتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام پورے سال روزہ رکھتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے اور 2 دن نہیں رکھتے تھے۔ روزہ رکھنے کی وجہ سے روزہ دار متقی بن جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے یعنی تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ بچوں کو جلد سے جلد روزہ رکھنے کا حکم دو، یعنی عادت ڈالو، تاکہ جب بچہ بالغ ہو جائے تو اسے روزہ رکھنے میں دشواری نہ ہو۔ اس لیے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ جب بچے کی عمر 10 سال ہو جائے اور اس میں روزہ رکھنے کی طاقت ہو تو اسے ماہ رمضان شریف میں روزہ رکھوایا جائے۔ اگر طاقت ہونے کے باوجود بچہ روزہ نہ رکھے تو مار کر روزہ رکھوایا جائے۔ ہمارے پیارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بندوں کو معلوم ہو جاتا کہ رمضان شریف کی فضیلت اور برکت کیا چیز ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ پورا سال رمضان ہی ہوتا تو بہتر تھا کہ روزہ رکھنے کے فوائد کیا ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں، یوں تو شریعت میں حکم دیا گیا ہے کہ آپ روزہ رکھیں، لیکن اس کے فوائد کتنے ہیں آپ اس کو سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور آج کے دور میں جب سائنس کی تعلیم عروج پر ہے، بہت آگے ہے اور نئی نئی چیزوں پر تحقیق کر رہے ہیں، تو ان سائنسدانوں نے روزے کے حوالے سے بھی تحقیق کی اور انہوں نے بہت سارے فوائد بتائے ہیں۔ تو آج ہم سائنس کے اعتبار سے تقریباً 7 فوائد آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ روزہ رکھنے کے فوائد کیا کیا ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، سائنسدانوں کا یہ ماننا ہے کہ روزہ رکھنے سے دل اور دماغ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ روزہ دل اور دماغ کو صحت مند بنا دیتا ہے، یہ پہلا فائدہ ہے۔ دوسرا فائدہ، جو شخص روزے میں رہتا ہے تو اس کا بلڈ پریشر نہ ہائی ہوتا ہے نہ لو، بلکہ جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنی ضرورت میں اس کا بلڈ پریشر رہتا ہے، جسے آپ کہتے ہیں کہ بلڈ پریشر نارمل ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے ایسے لوگ جو 11 مہینے لگاتار بلڈ پریشر سے پریشان رہتے ہیں، لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں وہ روزہ رکھتے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ نمبر 3، جو روزہ دار ہوتا ہے وہ غذا کم استعمال کرتا ہے، جس سے بدن کی چربی پگھلتی ہے۔ یوں ہم سال بھر اپنے بہت سارے ساتھی ورزش کرتے ہیں اور الگ الگ جگہوں پر پیسے دے کر ورزش کرتے ہیں تاکہ بدن کی چربی پگھلے، واک کرتے ہیں، دوڑتے ہیں، نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں۔ لیکن رمضان المبارک میں جب ہم روزے سے ہوتے ہیں تو خود بخود ہمارے جسم میں یہ کام شروع ہو جاتا ہے کہ چربی پگھلنے لگتی ہے اور انسان کے جسم میں جو بلا ضرورت موٹاپا آ گیا ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، روزہ رکھنے والے کے پٹھوں میں مضبوطی ہوتی ہے، یعنی اس کے پٹھے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ روزہ رکھ کر دیکھیں کہ جسم کے اندر کتنی تبدیلیاں آ جاتی ہیں، ایسی تبدیلیاں کہ جن تبدیلیوں کے لیے ہم سال بھر پیسہ خرچ کرتے ہیں، پھر بھی صحیح طریقے سے وہ تبدیلی جسم میں نہیں آ پاتی۔ 5واں فائدہ اس کا یہ ہے کہ نظام ہاضمہ یعنی ڈائجسٹو سسٹم کو آرام ملتا ہے اور سیدھا اس کا اثر جگر یعنی دل پر دکھائی دیتا ہے، اور جب دل ٹھیک ہوتا ہے تو انسان کے جسم کے بہت سارے حصے ٹھیک ہوتے ہیں۔ نمبر 6، روزہ دار کے لیے یعنی جو روزہ رہتا ہے اس کے پھیپھڑے براہ راست خون کو صاف کرتے ہیں، اور جب روزہ دار ہوتے ہیں، جب یہ ہمارا پھیپھڑا ہوتا ہے یہ خون کو صاف کرتا ہے اور اس میں خون جم جاتا ہے، تو جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو خون کی سپلائی بہت کم ہو جاتی ہے، اور جب خون کی سپلائی کم ہوتی ہے تو پھر پھیپھڑے میں جو خون جمع رہتا ہے وہ آہستہ آہستہ پگھلتا ہے، اس طرح وہ جمع ہوا خون بالکل صاف کر دیتا ہے، یعنی روزہ رکھنے کی وجہ سے ہمارا پھیپھڑا صاف ہو جاتا ہے۔ نمبر 7، خون میں غذائی مادے کم ہو جاتے ہیں۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو خون میں غذائی مادے کم ہو جاتے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں ہوتا کیا ہے کہ ہمارے جسم میں جو ہڈیاں ہوتی ہیں، ہڈیوں کے اندر جو گودا پیدا ہو جاتا ہے تو وہ گودا خود بخود حرکت میں آ جاتا ہے، تو انسان کے جسم کو طاقت ملتی ہے، انسان کے جسم کو قوت ملتی ہے اور انسان کی ہڈیوں کو مضبوطی ملتی ہے۔ اس طرح جب انسان کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں تو اس کا پورا جسم مضبوط ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سائنسدانوں نے بہت سارے فوائد بتائے ہیں، تقریباً ہم نے 7 فوائد آپ کے سامنے رکھے۔ آپ کے جسم کو کتنا فائدہ ملتا ہے اگر آپ روزہ رکھتے ہیں۔ درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو بار بار سن کر سمجھیں، اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں اور روزہ رکھنے کی پابندی ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے اور روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور ہمیں برائیوں سے دور رکھے اور ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کے ساتھ آرام اور سکون کا معاملہ فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ساتھ ہی اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان کی خیر و برکتوں اور رحمتوں سے مالا مال فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔